बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, बिज़नेस टाइकॉन। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फैसल नदीम चन्नन साहब। आप चेयरमैन अल मरूफ डेवलपर एंड बिल्डर्स हैं। अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें तो बहावलपुर में आपके टाउन्स बेशुमार हैं, बिज़नेस को बारीक बीनी से जानते हैं, बिज़नेस में आपका एक नाम है। आज हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, बहावलपुर शहर के हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल पाकिस्तान के बिज़नेस के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मलिक फैसल नदीम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैरियत से हैं सर? अल्लाह का एहसान। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। बिल्कुल ऐसा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी, असल में ये है कि मेरा जो पूरी फैमिली है, मेरे दादा का नाम था मलिक ग़ुलाम हैदर। वो ज़ैलदार थे और अपने इलाके के। मेरा जो बेसिक है वो है रामा से ताल्लुक़ है, मौज़ा रामा से। अच्छा सर। और वो उस वक्त ज़ैलदारी थी उनके पास, और लेकिन उस ज़िम्मेदारा था, लेकिन उनको एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ख़ुद इतना ज़्यादा वो नहीं पढ़ सके थे, लेकिन उन्होंने, मेरे जो बड़े ताया थे वो माशाल्लाह ऐसे रिटायर्ड हुए पब्लिक हेल्थ से। उनसे जो छोटे मेरे चचा थे वो इसमें गए, फ़ौज में गए, और वो लेफ्टिनेंट कर्नल वहाँ से जो रिटायर हुए। बाकी भी मेरे जो वालिद थे उन्होंने भी ग्रेजुएशन की, बाकी चचा भी जो है ना सही पढ़। तो वो जो शौक़ था ना, वो उन्होंने अपनी औलाद में भी डाला। तो वालिद साहब ने जी शुरू से बहुत मेहनत की हमारे हम पे। तो मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो भावलपुर से ही है। मेरा जो है ना जो मैट्रिकुलेशन है वो है अल फारूक स्कूल से। और उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने एससी कॉलेज में गया, एफएससी वहाँ से किया मैंने, बल्कि उसके बाद ग्रेजुएशन भी मेरी एससी कॉलेज की है। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एलएलबी में, लॉ में। 2002 मेरा सेशन है एलएलबी का वहाँ से। तो वहाँ से एलएलबी की। तो उसके अलावा भी छोटे मोटे जिस तरह थे कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्स है, ये है, वो है। तो वो वाले साहब का कोई शौक़ था तो वो फिर उसको जारी रखा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की। तो उसके बाद फिर बस ये एक बड़ा मुख्तसर सा एक है तारुफ है एजुकेशन के बारे में। एक तो आपने एडवोकेट बने, वकील बने आप, और बिजनेस में एक नाम है। तो ये वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या वाले साहब ने कहा कि वकील बनना है? ये वाले साहब ने जी, उन्होंने कहा कि जो है ना, क्योंकि उनका ही शौक़ था कि आप ना कुछ ना बेसिकली, क्योंकि हमारे फैमिली में ना या ज़िम्मेदारा है या फिर जॉबियंस है। जी बिल्कुल। उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन से ही रिलेटेड आप किस फील्ड में जाएं। तो मेरे अभी जो बड़े इनके ताया के बेटे हैं वो माशाल्लाह इस वक्त डीआईजी हैं पुलिस में, मलिक अहमद अरसलान साहब। तो उनका जो छोटा भाई है वो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, लेकिन अभी वो भी सियासत में है, अहमद उस्मान। और इसी तरह बाकी कज़न कोई पुलिस में गए, फ़ौज में भी मेरे एक और कज़न वो भी मेजर रिटायर्ड हुए। तो इस तरह जो है ना वो सारे नौकरी में थे या ज़िम्मेदारे में थे। तो वो मेरे वालिद को भी यही था कि भी आना आपने इसी में जाना है, एजुकेशन रिलेटेड किसी उसमें जाना, या आप जॉब करें या आप इस तरह की प्रैक्टिस में चले जाएं। तो फिर वो उनके कहने पे जी लॉ में एडमिशन ले लिया। फिर शौक़ भी पैदा हो गया, सीखें इस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छी तरीके से सीखा, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेट कह लें या वो प्रैक्टिस इतनी नहीं कर सके, शुरू में की, उसके बाद फिर जॉब हो गई मेरी, तो फिर मैं जॉब में चला गया। मैंने 2003 में जो है ना रेंजर्स ज्वाइन की, जी पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। तो वो मैंने ज्वाइन की एज ए सब इंस्पेक्टर। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर तरक्की करते करते मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स तक पहुंच गया। अच्छा। अल्लाह का करम। तो लॉ अफसर वहाँ पे, क्योंकि लॉ किया हुआ था, गया मैं जीडी में था। अच्छा। लेकिन लॉ किया हुआ था, तो फिर मैंने जो है ना मुझे वहाँ पे मौका मिल गया जैग ब्रांच में।
تو جیک برانچ ہوتی ہے بیسیکلی ان کی لا برانچ ہوتی ہے جس میں آپ کے انٹرنل انکوائریز ہیں, کورٹ کیسز ہیں, تو اس میں چلا گیا. تو پھر اس میں لاہور میں رہا زیادہ پھر عرصہ میں, پھر 2009 میں پھر بہاولپور بھی آ گیا, یہاں پہ بھی کچھ عرصہ نوکری کی میں. پھر 2009 میں میری بہن بنوئی کے سسٹر کا اور بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی ان کار ایکسیڈنٹ. دیٹس وائی پھر مجھے بہاولپور آنا پڑا, یہاں پہ میں نوکری کی. یہاں سے پھر وہ جو ہے تو 2012 والد صاحب بیمار ہو گئے. تو والد صاحب جب بیمار ہوئے, جب انہی کی وجہ سے نوکری کی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نوکری کر لو جی, ان کے شوق کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا کہ اب چھوڑ دو. تو 2012 میں پھر نوکری چھوڑ دی. رینجرز کی نوکری میں نے چھوڑ دی. تو کیسا ایکسپیرینس رہا رینجر کی جاب میں؟ کہتے ہیں کہ بہت ٹف جاب ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے لیے کام کرنا تو دل کو نہیں کمال ہے. جب رینجرز کی جاب بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے, ٹف بھی ہے اور ہر لحاظ سے. لیکن وہ کیونکہ شروع میں گئے تو ہم جی ڈی میں تھے, تو لیکن کیونکہ لا کیا ہوا تھا تو اس کا فائدہ ہوا مجھے, تو میں پھر ہیڈ کوارٹر آ گیا. تو اس لیے میرے لیے وہ اتنی ٹف نہیں رہی. یعنی نوکری تو نوکری ہوتی ہے, بہرحال ٹف ہی ہوتی ہے, آپ نوکری کوئی بھی کر لیں. تو فورسز کی نوکری تو ویسے بھی جو تھوڑی سی اس میں یہ ہے کہ آپ ڈسپلنڈ ہے, ڈسپلن میں رہتے ہیں, تو وہ چیزیں ساری آپ کو وہ سکھا دے. بہرحال اس سے میں کہتا ہوں کہ میری جو اگلی لائف ہے, یہ جو میں نے 12 میں چھوڑی اور 10 سال ہو گئے ہیں مجھے جاب چھوڑے ہوئے, تو اس کا فائدہ مجھے بہت ہوا ہے. اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت فائدہ ہوا ہے. آپ وکیل بنے, رینجر میں رہے, جاب کی, جاب چھوڑ دی, اس کے بعد کیسے آئیڈیا آیا کہ بزنس کیا جائے؟ وہ اس طرح ہے کہ 2012 میں جب میں نے جاب چھوڑی تو میں نے کہا ابھی جو ہمارا بھائی پیشہ تھا زمیندارہ, تو اس کو شوق بھی تھا, ایک بلڈ میں بھی تھا کہ جو ہے نا زمیندارہ کرتے ہیں, تو شروع بھی کیا. تو انہی دنوں میں ہماری جو ہے نا ملاقات ہو گئی. رامے ڈیولپرز ہیں یہ اپنا نا گجرانوالا سے ان کا تعلق ہے, نذیر صاحب, تو ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے میری ایک لینڈ تھی یہاں پہ صدرن بائی پاس پہ, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر ہم ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں ماموں کی زمین بھی تھی, میری بھی تھی. تو وہ ان کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ ہوا لینڈ کا, اور میں نے اس کام کو دیکھا, ٹاؤن پلاننگ کے کام کو اور ان چیزوں کو, تو مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا. تو میں نے کہا یار اس کو کیریئر بنایا جائے. اٹس اے گڈ بزنس. مجھے شوق تھا شروع سے. میری فیملی حالانکہ نوکری میں ہے اور ذمہ دارے میں تھی, تو میں آئی تھنک سو آئی ایم دا فرسٹ پرسن کہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ یار بزنس کیا جائے. تو میں کچھ بزنس کرنا چاہتا تھا, تو یہ آئیڈیا مجھے زیادہ بیٹر لگا. وہ لوگ بھی جو تھے نذیر صاحب, انہوں نے بڑا تعاون کیا, ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. میرے استاد بھی ہیں, تو ان کے ماشاءاللہ بڑا نام ہے پورے پاکستان میں. ان کی ہاؤسنگ کالونیز بھی ہیں اور کمرشل مارکیٹس بھی ہیں, اور ان کا ایک نام ہے, بہت بڑا نام. تو ماشاءاللہ اس وقت تک وہ تقریباً کوئی 57-58 کے قریب ٹاؤنز پلان کر چکے ہیں, بڑے بڑے. یعنی کہ ابھی جو یہ ماڈل ایونیو تھا یہ بھی 102 ایکڑ پہ محیط ٹاؤن تھا. یعنی کہ بہاولپور کی کیپیسٹی کے حساب سے 2012 میں اتنا بڑا ٹاؤن لے کے آنا بڑی بات تھی, اور پھر اس کو بڑا اچھا ڈیولپ کیا. میرے خیال بہاولپور میں ڈی ایچ اے کے بعد اگر کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہے تو وہ ماڈل ایونیو کی ہے, اور جو انہوں نے وعدے کیے, جو انہوں نے وہ کیا, وہ بھی پورے کیے انہوں نے. تو یہاں سے پھر آئیڈیا آیا اور یہاں سے پھر سفر کا آغاز ہوا. اور 2014 میں نے باقاعدہ اپنا فرسٹ ٹاؤن ہے المعروف ایونیو کے نام سے جھانگی والا روڈ پہ, چھوٹا سا ٹاؤن تھا, کوئی 5.5 ایکڑ جگہ مجھے ملی. تو میں نے وہ ایز اے ایکسپیریمنٹ آپ کہہ لیں وہ میں نے شروع کیا. تو وہ الحمدللہ بڑا کامیاب رہا, میرا جو تجربہ تھا بڑا کامیاب رہا, لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا اس میں تھوڑا گیپ آ گیا. پھر 2018 کے اینڈ پہ جو ہے نا میں نے 18 کے اینڈ پہ 19 میں جو ہے نا میں نے شروع کیا الحیدر سٹی کے نام سے. تو وہ اس میں میرا کچھ اپنی لینڈ بھی تھی, کچھ باقی میں نے پرچیز کی. تو وہ جو تھی وہ میرے لیے انبلیویبل تھا کہ وہ بھی وہ اپنا فصل کھڑی ہوئی تھی, اور وہ تقریباً کو 70-80% ٹاؤن بک گیا. وہاں سے مجھے بڑا حوصلہ ملا. تو پھر جو ہے نا الحمدللہ پھر اس سفر کو جو ہے نا پھر آگے جاری رکھا. پھر وہ لوگ جو ہے نا ساتھ پارٹنرز بھی آتے گئے. میرے بھائی ہے, چھوٹا کزن ہے, آئی ایم دا اونلی سن آف مائی پیرنٹس.
تو جو ہے نا بھائی تو ویسے ریئل تو نہیں ہے لیکن وہ بھائیوں کی طرح ہے، میرا کزن ہے فہد امین، تو اس کو میں نے چھٹی کروائی. وہ ایف آئی اے، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہمارے زیادہ تر ہیں جابز میں، اور وہ ایف آئی اے میں تھا، تو اس کو وہاں سے چھٹی اس نے لی کوئی 2 سال نا، تو وہ پھر میرے ساتھ آ گیا. تو وہ الحمدللہ اس نے بڑا ساتھ دیا اور اللہ کا کرم ہے، پھر وہ سفر جو ہے نا آگے چل پڑا. اس طرح بہت سارے دوست آتے گئے. پھر وہ میں نے شہر میں کمرشل پروجیکٹس بھی شروع کر دیے. کمرشل پروجیکٹ کون سے؟ الاشرف کے نام سے سب سے پہلا، یعنی جو ابھی مال روڈ جس کو ڈکلیئر کیا گیا، محمد بن قاسم روڈ جو ہے، وہاں پہ سب سے پہلا جو کمرشل پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ المعروف ڈیولپرز اینڈ بلڈرز نے ہی وہاں پہ بنایا ہے. اور تو اس میں بڑے دوستوں کا تعاون رہا. اس میں چودھری مدثر صاحب ہیں، ظفر شریف صاحب ہیں، تو ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا اس کو سیل کروانے میں، کیونکہ بہاولپور میں نا بیسیکلی کمرشل بیچنا مشکل ہے، کمرشل بنانا بھی مشکل ہے، بیچنا مشکل، کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس ڈرا بیک دیا آپ گورنمنٹ کی طرف سے سمجھ لیں یا ہمارے اپنے نمائندگان کی طرف سے سمجھ لیں، وہ یہ تھا کہ ہمیں موٹر وے کا لنک نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہمارا کچھ جو نا 60-70% آپ کا ٹریفک فلو یہاں سے ختم ہو گیا بہاولپور سے. اور وہ اس کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ سارا معاملہ جو ہے نا بگڑ گیا. ہماری جو مارکیٹ تھی وہ سلو ہو گئی، نیچے آ گئی. کمرشل ایکٹیویٹیز ساری ملتان کی طرف شفٹ ہو گئیں، کیونکہ جس کو بھی ابھی جو بھی اس میں بیٹھا ہے، اچ میں بیٹھا تھا یا جو لیاقت پور میں تھا، خانپور میں تھا، وہ یا اس طرح کے باقی جتنے ایریاز تھے، وہ لوگ سارے بہاولپور آتے تھے پرچیزنگ کے لیے، خریداری کے لیے. اچھا جب ہمیں لنک نہیں ملا، موٹر وے ہم سے دور ہو گئی، وہ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، ان کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، وہ ملتان چلے جاتے ہیں. ملتان از اے بگ سٹی، وہاں پہ جو ہے نا وہ جا کے اپنی چیزیں پرچیز کرتے ہیں اور بڑے مزے سے آ جاتے ہیں، سیف بھی ہے، سیکیور بھی ہے ادھر آنے کی بجائے. اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں. جی تو آپ کے توسط سے میں نے کہا یہ بات بھی جو ہے نا لوگوں تک پہنچا دی جائے، ارباب اختیار تک، کہ جو ہے نا ہمیں یہ ایک بڑا ڈرا بیک ملا ہے اس وجہ سے. ہماری جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری چیز جو ہے نا بڑی مشکل میں آ گیا. میں اوور آل جو ہے نا بزنس کی بات کریں، آپ کا جو پرچون والا بیٹھا ہے، آپ کا جو بازار میں لوگوں نے، کراچی کے لوگ یہاں سے گزرتے تھے، بہاولپور سے سارے یہاں سے گزرتے تھے، وہ سارے موٹر وے پہ. لنک نہیں، اگر لنک ہوتا تو لوگ یہاں آتے. بالکل ایسا ہے. لنک ہوتا تو جو یہ میں نے شہر گنوائے ہیں سارے لوگ یہاں آتے، اسی موٹر وے پہ چڑھتے، یہاں اتر جاتے. بہاولپور کی معیشت کو بڑا دھچکا، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس سے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یعنی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اس بات کو، لیکن بہت نقصان ہوا. ایون جو پریکٹس کرنے والے تھے، مثال کے طور پہ آپ کے ڈاکٹرز تھے یا دوسری جو اس سے ریلیٹڈ اور ہیں، ان کی بھی فرق پڑا ہے، ان کی پریکٹس پہ فرق پڑا ہے. لوگوں کے مختلف جو یہاں پہ دوسری سروسز دینے والے لوگ ہیں، ان کی سروسز پہ فرق پڑا جی بہت زیادہ. تو یہ اس کے علاوہ میرا ایک جہانگیر مال ہے، وہ صرافہ بازار میں ہے جی جی. اور اس کے علاوہ ایک الحیدر کمرشل ہے، وہ یزمان روڈ پہ ہے. روہی جو کمرشل مارکیٹ ہے کینٹ کی، اس کے بالکل سامنے ہے، اور وہ ہے. تو اس کے علاوہ BMDC ہے یہاں پہ احمد پور روڈ پہ، تو اس کے سامنے المنصور کے نام سے ہے کمرشل ہمارا. اور ٹاؤن میں جو ہے نا ابھی ہم نے آج کل نواب اورچرڈ جی نواب اورچرڈ 10 BC میں نواب اورچرڈ ہے. اور ادھر جو ہے نا راما میں جو ہے وہ جہاں پہ پہلے تھا ماڈل ایونیو، اس کے ساتھ پھر اس کی ایکسٹینشن ہوئی ماڈل گارڈن، وہ اس کے ساتھ پھر ہمارا الحیدر سٹی ہے، اس سے پہلے الحیدر ویو ہے. الحیدر سٹی کے ساتھ بھی ابھی ہم نے الحیدر ایگزیکٹو شروع کیا ہے. وہ الحمدللہ اس کی جو ہے نا 4 دیواری بھی ہو گئی ہے، روڈز کا کام بھی تقریباً فنیشنگ پہ ہے. تو وہ بھی الحمدللہ بڑے تیزی سے ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. الحیدر ایگزیکٹو نام رکھا ہے اس کا. اور 10 BC میں جو ہے نا اورین تھا پہلے، جس کے ہمارے پاس سیل تھی ہماری کمپنی کے پاس، المعروف ڈیولپرز کے پاس. تو ابھی اس کے ساتھ ہمارا اپنا ذاتی پروجیکٹ ہے نواب اورچرڈ. تو وہ ایک چھوٹا ٹاؤن ہے، لیکن اس میں فیسلٹیز جو ہیں وہ ہم ساری سہولیات ہوں گی عوام اس میں جو ہے نا گیٹڈ، بیسیکلی گیٹڈ کمیونٹی ہے.
اور اس میں ای ٹیگ سسٹم ہوگا سیکیورٹی کے لیے، جو اب سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان میں سیکیورٹی کا ہے، بالکل وہ ہے. اس کے علاوہ سیوریج یا سڑکیں یا یہ تو ہیں ہی ہیں. اس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ بجلی ہے اس میں، اور اسٹریٹ لائٹ نواب آرچرڈ میں انڈر گراؤنڈ بجلی، اور اس میں باقی جو آپ کی بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں، جو کمیونٹی سینٹر ہو گیا، پارک ہو گیا، مارکیٹ ہو گئی، وہ ساری چیزیں اس میں ہم نے اس کو دی ہیں، اور وہ الحمدللہ آن گراؤنڈ ہو بھی رہا ہے وہاں پہ. نواب آرچرڈ جو ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ ود ان 1 year انشاءاللہ، یعنی کہ اس کے ہم ڈیولپمنٹ کر دیں گے. سال سوا سال میں اس کو ہم، ویسے تو ہم نے اس کو 4 سال 2 مہینے پہ بیچا، یعنی کہ 50 منتھ کی اقساط پہ بیچا ہے. لیکن یہ انشاءاللہ جو ہے نا، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم 1.5 سال میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. ایسی کیا خاص بات ہے آپ کے ٹاؤنز کمرشل سینٹر جلدی بک جاتے ہیں؟ آپ کا اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یونیک ہے، تو کیا ایسی بات ہے جو آپ کے ٹاؤن سیل ہو جاتے ہیں، کمرشل سیل ہو جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اصل چیز ہے ڈیلیورنس. اب جب ڈیلیور کریں گے نا لوگوں کو، تو لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے. پھر جو آپ کمٹمنٹ کریں گے کسی کے ساتھ، تو اب اگر آپ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو ریل اسٹیٹ کا کام ہے نا، اس میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کا ایک طبقہ ہے انویسٹرز کا. اگر آپ انویسٹرز کے ساتھ صحیح ڈیل کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ آپ کے اگلے پروجیکٹ میں لازمی وہ جو ہے نا آپ کو انویسٹ کرے گا. اگر آپ اس کو ٹائملی اس کا پروفٹ، اس کا مارجن، اس کی اصل پیسے اس کو واپس کرتے ہیں، اور وہ آپ لازمی آگے آئے گا. دوسری بات ہے ڈیلیورنس. جو آپ کا ابھی آپ دیکھیں الحیدر سٹی ہے، وہ ہم نے 7 سال کی اقساط پہ بیچا تھا، لیکن الحمدللہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ ہم نے 3 years میں مکمل کر دی. یعنی کہ ایون آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ہم نے الیکٹریسٹی تک بھی آ گئی ہے وہاں پہ الحیدر سٹی میں. تو وہ ماشاءاللہ 26.5 ایکڑ کا ٹاؤن ہے. تو ہم نے بڑا اس کو سستا بیچا تھا، ابھی چیزیں مہنگی ہو گئی، لیکن ہم نے اپنا اس کو نہیں روکا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو ڈیلیورنس ہے اور جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، اگر یہ ٹھیک ہے اور آپ کمیٹیڈ ہیں اپنے کام کے ساتھ، محبت کرتے ہیں کام کے ساتھ، تو میرے خیال میں پھر لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. جو لوگ اعتماد کرتے ہیں تو وہی کامیابی ہے. بالکل. نواب آرچرڈ کی اہمیت اور لوکیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو نا بہاولپور، کیونکہ آبادی جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، کیونکہ سٹی آف پیس کہا جاتا ہے اس کو، تو لوگ یہاں پہ باہر سے بہت زیادہ آئے ہیں، مختلف علاقوں سے اٹھ کے آئے ہیں. اربنائزیشن جیسے جیسے ہو رہی ہے، تو یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے نواب آرچرڈ، یہ ایسے سمجھیں کہ قریب شہر کے قریب ترین لوکیشنز میں سے ہے. آپ باقی ٹاؤنز دیکھ لیں، مثال کے طور پہ آپ اب ہاؤسنگ کالونی دیکھ لیں، یا رحیم ٹاؤن دیکھ لیں، یا آگے جاپان ٹاؤن دیکھ لیں، بڑے اچھے ٹاؤنز ہیں، لیکن وہ اگر فاصلہ اگر اس کو وہ کیا جائے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ بالکل سٹی کے اندر ہے، اور پھر اس کے چاروں طرف آبادی ہے. باقی یہ ہے کہ وہاں کا پانی ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا شہر کے اندر بھی اور شہر کے باہر بھی ہے سمجھے، آب و ہوا بھی ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ہیں. ایئرپورٹ بھی قریب ہے، پھر اس کا صدرن بائی پاس قریب ہے. اگر آپ نے کسی سائڈ پہ بھی جانا ہے، وہاں سے کسی سائڈ پہ جانا ہے، آپ نے حاصل پور جانا ہے، آپ نے یزمان جانا ہے، آپ نے احمد پور جانا ہے، آپ نے ملتان جانا ہے، تو ایزی ایکسیس ہے. آپ صدرن بائی پاس پہ چڑھیں، وہاں سے آپ کسی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ نے وہاں صدرن بائی پاس سے اگر آپ نے یزمان جانا تو وہاں پہ آپ سیدھا پل پہ آئیں، وہاں سے آپ یزمان چلے جائیں، اور وہی صدرن بائی پاس آگے لے جائیں، احمد پور روڈ پہ چڑھیں تو آپ ملتان کی طرف نکل سکتے ہیں، احمد پور کی طرف نکل سکتے ہیں. تو اچھا، پھر اس کے اور ایک اس میں بڑی زبردست چیز ہے کہ ابھی جو آپ کا موٹر وے کا جو یہ بنا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، جھانگڑا انٹرچینج کو جو دے رہے ہیں، تو وہ بھی ایسے سمجھے کہ آپ صدرن بائی پاس پہ چڑھے اور وہاں سے سیدھا موٹر وے پہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ یعنی کہ لوکیشن کی اہمیت آپ یہ دیکھ لیں کہ سٹی کے اندر بھی اور باہر بھی ہے، کہ آپ وہاں سے اگر سٹی آئیں گے تو 2 منٹ میں سٹی آ جائیں گے، کراس کریں گے تو آپ سٹی میں آ جائیں گے. اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں آؤٹر میں تو آپ سٹی میں خوار نہ ہو، اس کے رش سے بچیں، آپ بائی پاس پہ چڑھیں، ساتھ ہی بائی پاس ہے، وہاں سے چڑھیں اور آپ جو ہے نا کسی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ پنجاب کے کسی سائڈ. بالکل. جناب میں پوچھوں گا کہ پلاٹ خریدنے کے لیے آپ کے ٹاؤنز میں کیا طریقہ کار ہے؟
ویری سمپل ہے. ہم جو ہے نا جو ایک سمپل طریقہ کار ہوتا ہے, سارے جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کا جو بھی کام کر رہا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ڈیلرز کے تھرو, تو وہ اس میں ہمارے بورڈ پہ ڈیلرز بھی ہیں, ہم نے ڈیلرز کو بھی وہ آن بورڈ کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو کلائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے. وہ آ کے اپنی جو ہے نا وہاں پہ ایک ہمارا بکنگ فارم ہے, وہ خود ہمارے جو اسٹاف ہے وہ فل کرتا ہے, اور ان سے جو ہے نا وہ شروع میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن تو نہیں جاتے نا کہ آپ کے جیب میں سارے پیسے ہوں, جو ایڈوانس کے پیسے ہیں, جو مثال کے طور پہ ہم نے 30% ایڈوانس رکھا ہوا ہے یا 25% ادھر ایگزیکٹو میں رکھا ہوا ہے, 30% اپنے نواب میں رکھا ہوا ہے. یہ تو نہیں کہ پہلے دن بھی وہ ایڈوانس لے کے جاتا ہے بندہ, یہ نہیں ہوتا. تو وہ آپ کے پاس سم ہو, ہر بندے کے پاس جیب میں 20-25 ہزار ہوتا ہے, جو 20 ارادے سے پھر رہا ہوتا ہے لینڈ نہیں. تو وہ جائے گا, وہ ٹوکن کروائے گا, اس کو رسید مل جائے گی, اس کا پلاٹ بک ہو جائے گا. 2-3-4 دن تک وہ جا کے اپنی ایڈوانس رقم جمع کروائے اور 2 دن میں اس کو فائل مل جائے گی. بالکل. حکومت کو بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بزنس کمیونٹی کے لیے گورنمنٹ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے تو ایک تو اسیس ایزی کی جائے یہ چیزیں جو ابھی ہیں. چلیں ایک چھوٹا سا قدم تھا یہ جانگڑا انٹرچینج والا, یہ بن گیا, چلیں اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ جائے گا. باقی یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے یہ میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم غلط کام نہ کریں. سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا ان سے باقی چیزیں تو وہ تو مسائل سب کے لیے ہی ہیں, جو مسائل ہیں اس ملک کے وہ سب کے لیے ہیں. سب سے پہلے چیز ہے کہ میں غلط کام نہ کروں, یعنی کہ میں غلط لینڈ پرچیز نہ کروں, میں اس چیز پہ ٹاؤن بنانے نہ چلا جاؤں یا کمرشل بلڈنگ نہ بنانے چلا جاؤں جس کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جی. اس کے بعد اگر اس پہ آ جاتا ہے تو اس پہ کوشش کریں کہ گورنمنٹ جو ہے نا میں اپنے اگر بزنس کی بات کرتا ہوں, ویسے تو سب بزنس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. آپ ایک ہی جگہ پہ جائیں, وہاں پہ آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں. مثال کے طور پر ٹاؤن پلاننگ میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ایک جگہ خریدتے ہیں کسی بندے سے, اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. اب معاہدہ کرنے کے بعد نا پھر ٹاؤن کی ایک فائل موو ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے اپروول کے لیے اپروول ضروری ہے. تو وہ اپروول گورنمنٹ اسی لیے کرتی ہے کہ جو الاٹیز آپ سے وہاں پہ پلاٹ لیں گے, چیزیں لیں گے, ان کو سیف کرنے کے لیے اپروول ہے. ایک تو فیس جاتی ہے گورنمنٹ کو, لینڈ جو ہے نا وہ جو ہے اس سے زرعی سے سکنی ہوتی ہے یا کمرشل ہوتی ہے, تو اس کی ایک سرٹن فیس ہے, ایک ٹیکس ہے, تو وہ جاتا ہے گورنمنٹ. اچھا اس کے بعد وہ فائل موو ہوتی ہے, تو وہ اس میں کہتا ہوں کہ 1 ونڈو ہونا چاہیے. آئی تھنک سو کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کی. اچھا اس میں پھر یہ نا ریونیو ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے, ٹی ایم علیحدہ ہے. ابھی جو لینڈ کی سارے معاملات ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کرنے ہیں, یعنی کہ اس کی ویریفیکیشن ہے یا اس کی حیت ہے, کس جگہ پہ ہے, کیا ہے, کس طرح, وہ ریونیو نے اس کو سارا رپورٹ بنا کے دینی ہے. اچھا میرا یہ ہے کہ اس کو ایک ہی جگہ پہ کیا, جس طرح ای خدمت سینٹر ہے, اس طرح کا ایک وہ بنایا جائے کہ یا پھر اسی جگہ پہ ہی ہو کہ وہیں پہ آپ کی فائل جمع ہو. ویسے جمع وہیں ہوتی ہے لیکن پھر وہ ٹی ایم اے کے پاس جاتی ہے, ٹی ایم اے پھر اس کو ادھر بھیجتا ہے. اس میں کم از کم نا ایک عام بندہ اگر اس فائل کے پیچھے نہ جائے تو اس کو میرے خیال میں سال لگ جائے گا. ہاں وہ پھرتی پھراتی رہے گی نا. تو اگر آپ اس کے پیچھے چڑھ بھی جائیں اور اس کو پوری طرح فالو کریں فائل کو, پھر بھی آپ کو کم از کم 2-2.5 مہینے لگ جاتے ہیں. کبھی کوئی نہیں ہے, آپ نے یہاں پہ ای خدمت میں جمع کرانی ہے, وہ چلی جانی ہے اس کے پاس, ٹی ایم اے کے پاس, ٹی ایم اے نے پھر ریونیو کو بھیجنی ہے, ریونیو کے پاس اے ڈی سی آر کے پاس جانی ہے, اس نے پیچھے بھیجنی ہے اے سی کو, اے سی سے تحصیلدار کو, پٹواری, پھر پٹواری سے ایسے پھر ہوتے ہوئے پھر ٹی ایم اے کے پاس جانی ہے. دیکھیں چکر یوں جا کے ادھر جائے گا. تو وہ میرا یہ سجیشن یہی ہے کہ اس کو 1 ونڈو کیا جائے. اور اس پہ کئی دفعہ یہ بات ہوئی بھی ہے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ اس کو کرنا بھی چاہتی تھی. اگر یہ ایک ہی جگہ پہ ہو جائے کہ وہیں پہ آپ کی فائل جمع ہو, وہیں پہ آپ کے سارے پیپر چیک ہو جائیں, وہیں پہ ویریفیکیشن ہو جائے اور وہیں سے آپ کو اپروول مل جائے, آپ کو اتنا زیادہ اس فائل کو فالو نہ کرنا پڑے کہ وہ آپ کی فائل جو ہے نا یہاں سے گھوم رہی ہے, وہاں جا رہی ہے, وہاں سے گھوم رہی. تو میرا
یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں یہ سجیشن. ویسے تو جی ہم سوری ٹو سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں, مسائل ہمارے اپنے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو میرے خیال میں ٹھیک کرنا چاہیے. آئی تھنک سو. میں تو ویسے جو ہے نا جہاں پہ بیٹھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ وہ احمد فراز کا شعر ہے کہ جو ہے نا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے یا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو وہ بیسیکلی تو ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میرا جو اپنا ایک ویژن ہے وہ یہ, لوگوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھائی ٹھیک کرو. کوئی بھائی ملک ہے, قوم ہے, یہ ہم ہی ہے نا, ہم سے بنی ہے نا, افراد سے بنتی ہے. بالکل. باقی یہ ہماری بد قسمتی ہے, کم قسمتی ہے کہ ہمیں لیڈر اگر اچھے نہیں ملے تو پھر ہم یہی کوشش کریں کہ اپنے آپ سے شروع کریں. تو میری تو یہی سجیشن ہے جی. باقی ابھی مسائل بہت ہے, تو اگر ہم گننے بیٹھ جائیں نا تو میرے خیال میں 2-4 دن بھی کافی نہیں ہے. میں اگر ہم پراپرٹی کے بزنس کے حوالے سے بات کریں تو بہاولپور میں پراپرٹی کے بزنس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ایز اے بزنس مین؟ جی بہاولپور میں پراپرٹی کا بزنس جو ہے نا الحمدللہ جو ہے نا, میں نے ایک آپ کو پہلے ایک چھوٹا سا ڈرا بیک بتایا تھا, اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو کہا کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے. تو اربنائزیشن کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں ایجوکیشن پرپز کی وجہ, کیونکہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے نا باہر کا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں, جو وہاں پہ لوگ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, تو ان کو فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف موو ہو رہے ہیں. ویسے تو اگر اس کو دیکھا جائے ان ادر سینس تو اٹس ناٹ اے گڈ سائن. بٹ جو ہے نا اگر پراپرٹی کے بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر اس میں یہ ہے کہ ان ساری ریزنز کی وجہ سے پراپرٹی کا جو ہاؤسنگ میں ہے بہت اچھا ہے, بہت صحیح جا رہا ہے الحمدللہ. جو بھی اچھا ڈیلیور کرتا ہے اس کو اچھا جو ہے نا لوگ وہ کرتے ہیں, اس کو جس کو ایکسیپٹنس کو دیتے ہیں. اور جو ڈیلیور نہیں کرتا تو وہ پھر وہ ابھی اس میں شکایت کیا کرنی یا اس میں یا کیا کرنا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کے توسط سے اپیل بھی کروں گا لوگوں سے کہ ایک تو جو اچھے ڈیولپرز ہیں اور جو اپرووڈ ٹاؤنز ہیں ان میں ایک تو پلاٹس لیں کہ کل کو ان کو لٹیگیشن میں اور جانا نہ پڑے, ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جس طرح یہ ہے کہ فیسلٹیز بھی ساری ملے. بالکل, کیونکہ اپروو ٹاؤن میں جو ٹی ایم اے ہے وہ آپ کا اگینسٹ ڈیولپمنٹ 30 یعنی کہ تقریباً کوئی 34% اگینسٹ ڈیولپمنٹ پلاٹس وہ مارگیج کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت تک نہیں ان پلاٹس کو ریلیز کرتی جب تک آپ فیسلٹیز پوری وہاں پہ نہیں دے دیتے. تو اس وجہ سے میری یہی اپیل ہوگی, ایک تو جو ہے نا اپروو ٹاؤن میں پلاٹس لیں, اور ڈیولپڈ جو اچھا ڈیولپر ہے, اچھا ڈیلیور کرنے والا بندہ اس سے لیں. یہ ایک ایڈوائس ہے. باقی یہ ہے کہ جو کمرشل کا ہے, کیونکہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہے نہیں اصل میں. یہاں پہ جو ہمارا بہت بڑا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان کیونکہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تو یہاں پہ جو آپ کے ریمیٹنسز ہیں اس کے اوپر زیادہ انحصار ہے لوگوں میں, جو فارن ریمیٹنسز ہیں. تو ہمارے یہاں بہاولپور کے لوگ باہر زیادہ نہیں ہیں, زیادہ نہیں ہیں. اگر جو ابھی آپ اس کو کمپیئر کریں اپر پنجاب سے, تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ فارن میں ہیں, تو وہاں سے فارن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, ان سے لوگ بزنس کرتے ہیں, ان سے لوگ وہ زیادہ تر جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ زیادہ تر پراپرٹی کے بزنس میں آتی ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی ریمیٹنسز باہر سے آتی ہیں تو وہ جس طرح اس کی جتنی وہ ہے تعداد ہے یا جتنا اس کا جو اس کا والیوم ہے, اس والیوم کے حساب سے ہاؤسنگ بہتر ہے. لیکن میں یہ کہوں گا, میں وہ کروں گا, لوگوں سے اپیل بھی کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضروری نہیں کہ وہ پڑھ گئے ہیں تو ان کو صرف وہ کریں, بزنس کی طرف لائیں, ان کو نوکری دلوانے کے چکر میں نہ پڑیں. بالکل یہی سوال میں کرنے والا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ایم بی یا بی بی اے کر کے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جاب کر لیں 15-20 ہزار. نہیں, ہاں جاب کریں فار دا سیک آف آپ یعنی کہ تجربے کے لیے آپ تجربے کے لیے جاب کریں, ایکسپیرینس کے لیے جاب کریں, نہ کہ یہ جاب کریں کہ میں نے کیریئر بنانا, کیریئر کے لیے نہ کریں.
کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. ہاں جابز بھی ضروری ہیں, اگر دیکھیں سسٹم کو چلانا تو اس میں ہر طرح کا وہ, لیکن میں اس کو انکریج ان لوگوں کو کروں گا جو بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, بزنس کریں. اور جتنے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور والدین سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ بچوں کے اوپر اس طرح کا پریشر نہ ڈالیں جابز کے لیے, یا ضروری نہیں ہے کہ اس نے ڈاکٹر, ہر بچے نے ڈاکٹر بن جانا ہے, ہر بچے نے انجینئر بن جانا ہے, ہر بچے نے جو ہے نا کوئی بڑی ڈگری لے لینی ہے. تو ہر طرح کا ہے. تو اس میں اچھا پھر جو بزنس ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق بھی زیادہ رکھا ہے, بالکل اس پہ حدیثیں بھی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, میں کوئی عالم تو ہوں نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں 90% رزق جو ہے وہ آپ کا کاروبار میں رکھا ہے. تو آپ کاروبار کی طرف بچوں کو لے کے آئیں. ٹھیک, اگر میں سمجھتا ہوں کہ نوکری والے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا اچھا ٹھیلا لگا رہا ہے اچھے طریقے سے اس کو چلا, لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی بزنس کریں نا تو محبت سے کریں, اس کے ساتھ محبت کریں. اگر محبت کریں گے تو وہ آپ کا بزنس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کم سے شروع کیا اور بہت آگے چلے گئے. تو اس کو بہت ایگزامپلز ہیں, اس وقت بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے یہ بزنس مین ہیں یہ سارے ہی والد نے کیا تھا یا دادے نے کیا تھا. تو وہ خود ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود بزنس کیا اور وہ الحمدللہ جو ہے نا بہت اچھا چلا رہے ہیں. ہاں, اور میں اپنی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس تو ایک شروع سے ایک تھوڑا سا وہ تھا, ایک بیک اپ سپورٹ تھی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زیرو سے انہوں نے سٹارٹ کیا. ان کے پاس ایسے سمجھیں کہ وہ نہیں تھا, اپنی سواری نہیں تھی, اور وہاں سے شروع کیا اور وہ آج ماشاءاللہ بلینئرز ہیں. تو اس لیے ان اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ وہ بزنس کی طرف آئے, کاروبار کی طرف آئے. ٹھیک. ہاں, صوبے کے حوالے سے بات کروں گا. صوبہ بہاولپور یا ملتان, ایز اے بزنس مین آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ تھوڑا سا اصل میں یہ ایک تو تھوڑا سا سیاسی سا سوال ہے. ہاں, اس کے اوپر ویسے میں کمنٹ تو نہیں کروں گا. ٹھیک. نہ ہی مجھے, دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں پہلے ہی ہم بہت ساری چیزوں میں وہ الجھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ سیاسی طور پہ سوری سے چورن بیچا جاتا ہے صوبے کا, اس کے بعد پھر کوئی بندہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, اس پہ تو کمنٹ نہ ہی لیں تو بہتر ہے. ٹھیک, یہ فارملی ہم کو گپ شپ کر. بالکل. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ موجودہ تعلیمی نظام ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تعلیمی نظام ہے ہی نہیں. نظام پہ بات کیا کرنی ہے, نظام ہو تو اس کے اوپر بات کی جائے نا سر. جی, تو یہ تو سارا ختم ہو چکا ہے. آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ تو بالکل یعنی کہ آپ ڈی ٹریک ہو چکے ہیں, آپ پٹڑی سے اتر چکے ہیں, ہے ہی نہیں سسٹم. تو اس کے بات تو کی نہیں جا سکتی. بس میں یہی اس کے اوپر رو ہی سکتے ہیں, رو یہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر سڑک پہ آپ کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ملیں گے. ہر جگہ پہ, بالکل ایسا, ہر جگہ پہ آپ کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ملیں گے, ہر گلی کے نکر پہ. ٹھیک ہے نا. اور آپ میڈیکل کی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ بزنس کی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کسی بھی یعنی کہ ایجوکیشن کے کسی بھی اس میں چلے جائیں, تو ساری جگہ پرائیویٹ نے لے لی. آپ کا جو گورنمنٹ کا جو ایک سسٹم تھا وہ تو ڈیمیج ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. آپ کے گورنمنٹ اسکول میں لوگ بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے, اور اگر کوئی وہاں سے پڑھ بھی جاتا ہے تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اچھوت ہے بندہ. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اس میں نے بھی کچھ عرصہ میں نے خود جو ہے نا گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے الحمدللہ. تو ہمارے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے بھائی. ہاں بالکل, اللہ کا احسان ہے بڑا. ہم نے جو ہے نا اگر مثال کے طور پہ نمبروں کی بات کی جائے یا پوزیشن, ٹھیک ہے پوزیشن ہولڈر نہیں تھے لیکن ٹھیک تھے بھائی, وہ اچھی تعلیم حاصل کی ہے, اس معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہوئے ہیں. جو سارے اور جتنے آپ کے پرانے بیوروکریٹس ہیں, آپ کے پرانے سیاستدان ہیں, آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں, ڈاکٹر قدیر سے لے کر, اور وہ سارے لوگ سارے سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوں. تو ابھی تو جی سسٹم ہے ہی نہیں ایجوکیشن کا, جو سیدھی سی بات ہے, وہ سارا کیپچر ہو چکا ہے پرائیویٹ کی طرف. بالکل.
آپ کی مثال، آپ بتائیں آپ کے بچے پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں یا سرکاری میں پڑھتے ہیں؟ پرائیویٹ میں ہی پڑھتے ہوں گے پکی بات، یا پتہ نہیں شادی نہیں ہوئی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی سر. چلے میرے خیال میں آپ جس کے ویسے آپ جرنل ایک بول لیں، آپ لیتے رہتے ہوں گے انٹرویوز لیتے ہیں آپ کا تعلق میڈیا سے ہے اور آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ آپ کا سوشل انٹریکشن زیادہ ہے مجھ سے زیادہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً لوگوں کے بچے جو ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں، میرے اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہو گئی ختم بات، جو نظام تو ہے نہیں، اس کے اوپر بھی ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دیں، مہربانی کریں کہ سسٹم کو ٹھیک کریں. بہرحال ان کی ایز اے شہری تو پہلے پھر وہی میں بات کروں گا، ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سسٹم کو بہتر کریں، کہ بچوں کو کوئی جو ہے پہلے شروع ہوا تھا مفت بکس دیتے تھے یا وہ چیزیں کرتے تھے، تو وہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی اچھی چیز ہے. سری لنکا دیکھیں انہی چیزوں کو لے کے وہ کہیں 97% لٹریسی ریٹ پہ چلا گیا، تو ہم میرے خیال میں ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہوگا وہ میرے خیال کوئی 8-10% ہوگا، کہنے کا تو وہ میرے خیال 26-27 پتہ نہیں 35% کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے %، لیکن وہ اس کو بھی لٹریٹ کہتے ہیں نا جو اپنا نام لکھ لیتا ہے، تو وہ لٹریٹ تو نہیں ہے. لٹریٹ تو وہ ہے جس کو کچھ سمجھ بوجھ ہو، کچھ وہ اس کو ساری چیزیں کچھ نہ کچھ آتا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہم عادتی طرح بٹیر ہیں. ہمارا جو ہے نا اگر کوئی مثال اگلے دن میں ایک وہ آرڈر پڑھ رہا تھا بھائی جو ہے نا وہ سرائکی ڈپارٹمنٹ جی یہاں پہ ہو گیا منظور، پتہ نہیں کیا اس میں MBBS پتہ نہیں پنجابی کا ہو گیا تھا، تو وہ لیٹر انگلش میں تھا. آپ اس سسٹم پہ کیا بول سکتے ہیں؟ یہ بڑا جو ہے نا وہ ہے عجیب سا معاملات ہے، ڈپارٹمنٹ سرائکی اور لیٹر انگلش میں. جی وہی ہے نا سر. تو وہ تو ہماری جو دیکھیں نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے، ہماری جو دفتری لینگویج وہ انگریزی ہے، تو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ 5-10% ہے. تو ہم کس طرح آپ کا ایک بندہ کس طرح دفتروں سے انصاف لے سکتا ہے، عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے، یا ان چیزوں سے انصاف لے سکتا ہے جہاں پہ اس کو پڑھنا ہی نہیں آئے گا، آرڈر ہی پڑھنا نہیں آئے گا. جج صاحب جو آرڈر انگریزی میں لکھوائیں گے سر، اس کو تو جیسے بھی ڈکٹیٹ کر دیا جاتا ہے وہ بیچارہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے. جو وکیل صاحب ہیں یا افسر صاحب ہیں، کوئی بھی صاحب ہے، تو وہ جیسے اس کو ڈکٹیٹ کر دیتا ہے اس کے اوپر وہ کہتا ہے منع کر لیتا ہے. یہی ہوگا بھائی. ٹھیک سر، ان فیوچر آپ کی ویژن کے حوالے سے میں بات کروں تو ان فیوچر آپ کی کیا ویژن ہے اپنے ٹاؤنز کو لے کر، کمرشل سینٹر کو لے کر، بہاولپور کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو لے کر؟ میں تو کہتا ہوں کہ بہاولپور ویسے بھی ایک بڑا خوبصورت شہر ہے، میرا اپنا شہر ہے اور میرا تو بڑا دل لگتا ہے یہاں پہ. میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے کہیں جاؤں. آئی لو دس سٹی ویری مچ. یعنی کہ میں بہاولپور سے باہر جاتا ہوں تو میرا دل کرتا کہ جتنی جلدی میں واپس بہاولپور آ جاؤں. تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جائے پیدائش بھی ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے پلے، سارا ایک محبت وہ ایک فطری ہے. ویسے بھی بہاولپور میں جو بھی آیا وہ مثال ہے یہاں بہاولپور میں نا، کہ جو آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، جو جاتا ہے وہ بھی روتا ہوا جاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے یہاں. تو بہاولپور بہت خوبصورت شہر ہے. تو اس میں جو ہے نا ابھی بھی ماشاءاللہ بہاولپور جو ہے نا پہلے نمبر پہ آیا تھا صفائی کے لحاظ سے. تو اس میں کہتا ہوں کہ سر جو ہے نا ایک تو جو بھی میرے جیسے جو بھی ٹاؤن پلانرز ہیں یا مجھ سے خیر بڑا اچھا کام کرنے والے پڑے ہیں یہاں پہ، میں تو اتنا وہ جو بھی ہے جو اپنی طرف سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ وہ جو بھی ٹاؤن پلانر ہے وہ اگر وہ اپنے ٹاؤن کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو اس کے ارد گرد اس کو بھی ٹھیک کرے. اگر کہیں سے کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کے سامنے، ٹاؤن کے سامنے سے، اس کو بھی بنا دے. کوئی اس کے ساتھ کوئی آبادی ہے اس میں کوئی سیوریج کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی حل کر دے تھوڑا سا. یعنی کہ اس کے تھوڑا سا اپنے آپ کی ذمہ داری سمجھیں اس کو. تو اس سے آپ کا شہر مزید بہتر ہوگا، لوگ آپ کے شہر کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. جب اٹریکٹ ہوں گے تو آپ کے بزنس کو ہی فائدہ ہوگا. بالکل ایسا. تو میرا اپنے بزنس کے بھی یعنی یہ کہ انشاءاللہ ٹاؤن پلاننگ جاری رکھیں گے اور اچھے پروجیکٹس لاتے رہیں گے اور لوگوں کے لیے ایک اچھی فضا والی جگہ انشاءاللہ پیدا کریں گے اللہ کے حکم سے. اور بہاولپور کو مزید
جتنا بھی ہو سکے گا خوبصورت بنائیں. ماشاءاللہ. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں، یہ کامیابی ہے. لوگ آپ سے محبت کریں، یہ کامیابی ہے. کامیابی یہ نہیں کہ آپ بڑے بزنس مین بن گئے یا پیسہ آ گیا، وہ آ ہی جاتا ہے. تو وہ آپ کامیابی یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، آپ کا کریکٹر ٹھیک ہو. کریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ کامیابی ہے. تو وہ انگریزی کی ایک کوٹ ہے نا کہ جو ہے نا اگر آپ پیسہ آپ کا چلا جاتا تو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. اف یو لوز یور منی یو لوز نتھنگ، اف یو لوز ہیلتھ یو لوز سم تھنگ. یعنی کہ اگر آپ کی صحت جاتے تو آپ کچھ نہ کچھ پیچھے آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو اگر اف یو لوز یور کریکٹر یو لوز ایوری تھنگ. تو کریکٹر جو ہے نا، کریکٹر بلڈنگ یا کریکٹر بنانا، یا اپنی جس کو آپ کہہ لیتے ہیں کہ آپ کہ وہ جی مارکیٹ بنانا، جس کو ایک عام زبان میں نا ایک لوکل لینگویج، تو اس کو بہتر کریں. کریکٹر بلڈنگ پہ زور دیں، کریکٹر آپ کا اچھا ہو جائے. یہ کامیابی کہ لوگ کہیں یار بس یہ دس از دا مین، یہ بندہ ہے بھائی، اس کے ساتھ بزنس کر لیں، اس کے ساتھ بات کر لیں، یار یہ اس کی کمٹمنٹ بڑی اچھی ہے، تو اس کے ساتھ یار آپ بیٹھ جائیں بس. یہ وہ بندہ، یہ کامیابی. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ 100%. اکیلا تو کچھ بھی نہیں. ہمارا معاشرہ ہے نا، معاشرے میں تو جو ہے نا وہ جنگل میں ہوتا ہے کہ وہ شیر جو ہے نا وہ بادشاہ ہوتا ہے نا، تو وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو معاشرے میں جو بندہ بھی کامیاب ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. اس میں آپ کے والدین، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے والد صاحب کا بہت ہاتھ ہے. انہوں نے بڑا میں فیسیلیٹیٹ بھی کیا، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے اپنی چیزوں کو پیچھے کر کے ہمیں جو ہے نا وہ فیسیلٹی دی. وہ ان شیپ آف آپ کی جو ہے نا کمیوٹ ہو، آپ کے کمیوٹ ہو، آپ کے باقی کوئی ایکسٹرا کوچنگ آپ کو چاہیے تھی یا جو چیزیں بھی. والدین نے بہت کچھ کیا ہے، اپنے چیزوں کو سیکریفائس کر کے ہمیں آگے بڑھایا ہے. اس کے بعد دوست جتنے بھی تھے شروع سے، میں سمجھتا ہوں میرے جو 1 کلاس سے جو دوست تھے، یا آپ اسکول فیلوز تھے، کالج فیلوز تھے، انہوں نے بڑا انکریج کیا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ کے فیزز آتے رہتے ہیں زندگی میں. آپ اسکول میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ فرینڈز ہوتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، پھر جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں. تو میری تو پروفیشنل لائف نا 2-3 اس پہ ہے. تو الحمدللہ بہت سارے دوست بھی ہیں اور ان کا ساتھ بھی ہمیشہ رہا ہے. کبھی بھی کسی دوست سے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، سب نے ساتھ دیا ہے اور سب نے انکریج کیا، ہمیشہ انکریج کیا. تو وہ پھر یعنی کہ جو ہے ویسے یہ دنیا جو ٹٹ فیر ٹیٹ کی دنیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو آپ میرے خیال میں نے اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا دوستوں نے کیا. پھر جو یعنی کہ میرے جو گھر والے تھے، یا جب آپ کا لائف پارٹنر بنتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ، بہت انکریج کیا، بہت ساتھ دیا. میں جب جاب میں تھا تو وہاں پہ جو ہے نا، کیونکہ پہلے میں نے بتایا نا کہ رینجرز کی جاب تھی یا جو بھی، تو وہاں پہ دیکھیں یہاں سے شہر اپنے کو چھوڑ کے پوسٹنگ وہاں تھی، تو بچے بھی وہاں شفٹ ہوئے، ساری چیزیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو میری مسز نے بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ انکریج کیا ہے. ہر موقع پہ وہ ساتھ جو ہے نا انہوں نے رہی ہیں. تو میں سب کا تھینکس کرتا ہوں، بلکہ آپ کا بھی کرتا ہوں. آج آپ آئے بیٹھے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا انشاءاللہ بزنس کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. شادی کب ہوئی؟ میری شادی 2005 میں ہوئی. کتنے بچے ہیں؟ اور میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. بڑا بیٹا میرا الحمدللہ 15 سال کا ہے، پھر بیٹی ہے وہ 13 سال کی ہے، اور پھر بیٹا ہے وہ 11 سال کا ہے، پھر بیٹی ہے وہ ابھی 7 ایئرس کی ہو جائے گی، 6-7 سال کی ہے. کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانے جو سارے پسند ہیں، بس جو ہے نا، اور جو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں. کوئی وہ اس والی بات نہیں ہے کہ جی یہ پسند ہے یہ نہیں ہے. جو سب سے زیادہ پسند ابھی کہہ کچھ نہیں سکتے کہ کیا سب سے زیادہ پسند ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پسند ہیں جی.
اس میں آپ کی رائس سے بنی ہوئی بہت ساری ڈشز ہیں وہ پسند ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو باقی اگر آپ بات کریں کوئی سبزیاں کوئی خاص پسند نہیں ہیں. اچھا. کوئی خاص پسند نہیں ہے اتنی, لیکن کھا لیتے ہیں, جو بھی بنا ہو کھا لیتے. تو جو یہ ہوتی ہے اسٹیم, جو آپ کا ہے مٹن اسٹیم, یہ پسند ہے سب سے زیادہ. اس کو شوق سے کھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں دوستوں کو بھی دعوت دیں تو بنوا لیں, اس بہانے سے ہم بھی کھا لیں گے. تو اس طرح کے. زندگی میں کبھی غصہ آیا اور غصے پہ کیسے قابو کیا؟ نہیں, غصہ نہیں آتا جی, الحمدللہ. غصہ آتا ہے تو وہ جسٹ سیکنڈز والا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح بچے بھی غلطی کریں تو وہ ان کی ماں کہتی ہے بھی ان کو کچھ کہو, تو میں کہتا ہوں کہ آپ خود کہہ لو, میں کیوں کہوں. ٹھیک ہے. تو غصہ بہت کم آتا ہے جی, بہت کم آتا ہے غصہ. غصہ آتا ہے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر نہ کیا جائے, ظاہر نہ کیا جائے, کیونکہ غصہ حرام ہے. حرام چیز کو اپنے پر نہیں لے آنا چاہیے میرے خیال میں. گھر سے نکلتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ گھر سے نکلتے وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا بیوی کو بتا کے نکلیں. سب سے پہلے تو یہ ہے گھر والی کو بتا کے نکلیں. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلا خیال تو یہ رکھتے ہیں کہ اس کو بتا کے نکلیں. اس کے بعد جو ہے نا باقی کچھ چیزیں والدین سے, کچھ مسز سے, کچھ اساتذہ سے, استادوں نے بڑا سکھایا. تو وہ ایک ہمارا, ہم کیونکہ ایز اے بینگ اے مسلم, تو وہ کوئی میں مولوی ہوں نہیں, نہ میں عالم, لیکن یہ کہ چند دعائیں جو اساتذہ نے بتائیں کہ یار یہ پڑھ کے نکلا کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو, اس کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے. تو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کریں. اور یہ ہے کہ باقی یہ کہ اپنی چیزیں سنبھال کے نکلنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا اگر بچے بیٹھے ہیں تو ان کو جانا تھوڑی سی کوئی ہدایت کر کے نکلیں گھر سے. تو اگر گھر والی ہے, والدہ کو مل کے نکلیں, والدہ ہے والدین اگر دونوں ہیں تو ان کو ذرا سلام کر کے جانا چاہیے, دیکھ کے جانا چاہیے, پوچھ کے جانا چاہیے بھی آپ کا کوئی مسئلہ مسائل کوئی آگے پیچھے, اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے میرے خیال میں. باقی تو ٹھیک ہے. پاکستان رینجر میں رہیں اور پاکستان آرمی کا نیا آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے. پاکستان آرمی کے لیے, پاکستان رینجر کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ اصل میں میرا ڈپارٹمنٹ اٹس اے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ فرام آرمی. آرمی صرف اس کو وہ کرتی ہے, یہ سول ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی. رینجر از اے سول ڈپارٹمنٹ, اٹس اے سول آرمڈ فورس, CAF, یہ ہے سول آرمڈ فورس. تو فوج جی پاکستان کی سرحدوں کی محافظ, رینجرز سرحدوں کی محافظ, فوج بھی ڈفرینٹ. ایک اصل میں رینجرز اور اصل میں فوج کو نا ایک سمجھا جاتا ہے, بیسیکلی ایک ہے نہیں. اچھا. ہاں, رینجرز جو ہے یہ بیسیکلی ہے CAF, سول آرم فورس ہے, یہ ایکچوئل بارڈر کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارا یعنی کہ جو آؤٹر بارڈر ہے جو انڈیا کے ساتھ ہے نا, آپ نہیں LOC تو ڈفرینٹ ہے, وہ تو لائن آف کنٹرول. انٹرنیشنل بارڈر جتنا ہے نا, انٹرنیشنل بارڈر جتنا ہے اس کے اوپر ساری رینجرز ہے جو انڈیا کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر ہے. ٹھیک ہے سر. یہ 1200 کچھ کلومیٹر بنتا ہے, اس کے ساتھ رینجرز ہے ساری نا, اس کی چوکیاں ہیں, ایکچوئل وہاں پہ وہ رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ 24 گھنٹے واچ کرتے ہیں. تو جو ہمارا اس میں ہوا تھا نا جنیوا کنونشن, اس کے تحت جو فوج ہے, جو ریگولر فوج ہے, ریگولر آرمی بارڈر پہ رہ ہی نہیں سکتی. اچھا. جی یہ آن دا ٹائم آف وار یا آن ٹائم آف ڈیفینس یہ وہاں جائے گی, ادروائز CAF ہی رہے گی. جس طرح آپ کے جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں FC ہے, ٹھیک ہے نا, جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ FC ہے. تو اسی طرح انڈیا کے ساتھ جتنا بارڈر ہے وہ پنجاب کے ساتھ ہے یا سندھ کے ساتھ ہے, اس پہ رینجرز ہے. جو سندھ کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ ہے سندھ رینجرز, جو پنجاب کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ پنجاب رینجرز. تو یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. باقی آرمی چیف کو ویلکم کرتے ہیں جی, پاک فوج زندہ باد. یہ ہماری ماشاءاللہ حافظ قرآن آرمی چیف ہے ہمارے. ہاں وہ بھی ہے. خیر ان چیزوں کو میرے خیال میں ان چیزوں سے ڈفر ہی رکھنا چاہیے. حافظ قرآن ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے, آرمی چیف ہونا ایک ڈفرینٹ چیز.
آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ جی میں ٹورزم کا بہت زیادہ شوق ہے جی، بہت زیادہ. جب بھی ٹائم ملتا ہے، جب بھی کوئی چھٹی کا موقع ملتا ہے کام سے، تو الحمدللہ نکل جاتے ہیں. تو فیوریٹ شہر بھاولپور ہے، پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. بھاولپور فیوریٹ سٹی ہے. تو اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے نا، وہ جو فیوریٹ شہر ہے وہ کراچی ہے. کراچی، ہاں کراچی، کیونکہ آپ کا ایک جو وہ ہب ہے، بزنس کا ہب ہے. اور کراچی جو ہے نا بڑا خوبصورت شہر ہے. وہ تو چلیں ابھی آپ کا انفراسٹرکچر کی وجہ سے یا اس کی صفائی نہ ہونا یا وہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے مسائل ہیں. تو باقی کراچی جو ہے نا وہ بڑا مجھے پسند ہے دوسرے نمبر پہ. تو باقی لاہور میں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. باقی پاکستان سارا ہی خوبصورت ہے. وہ تو ہم نے اس کو کہیں خراب کر دیا ہے، کہیں اس کو ٹھیک رکھا ہوا ہے. یہ ہمارا قصور ہے. پاکستان ویسے بہت خوبصورت. ٹورزم میں جی ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں. ویسے میں جو ہے نا کیونکہ 1 سال پورا ڈیوٹی کے دوران گلگت رہا ہوں. اچھا. تو جو شمالی علاقے جاتے ہیں اس کو بڑا ایکسپلور الحمدللہ کیا ہوا ہے. تو اس میں جو سب سے مجھے پورے بڑی خوبصورت جگہ ہیں. اس میں پنڈر ہے، اس میں آپ کا نلتر ہے، اس میں آپ کا بہت ساری جگہیں ہیں. اب نام لینے بیٹھا تو بہت لمبی لسٹ ہے. تو مجھے میری جو پسندیدہ اپنی ہے وہ ہنزا ہے. ایک تو سر اس کا ہنزا کا انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہے. انفراسٹرکچر سے مراد لوگ بڑے اچھے ہیں اور انہوں نے اس کو آرگنائزڈ بڑا اچھا کیا ہے. ایجوکیشن ہے وہاں پہ، لوگوں کمیونٹی اچھی ہے. تو اس وجہ سے میری وہاں پہ تو شمالی علاقے جات میں جو فیوریٹ ہے وہ ہنزا ہے. اور خوبصورت جگہ بھی ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، ایٹماسفیئر بڑا اچھا ہے. آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کا دل لگتا ہے وہاں پہ. فارن کنٹری وزٹ کیا؟ جی فارن کنٹری میں گیا ہوں میں. اوبویسلی سعودی عرب تو کئی دفعہ حج عمرہ کے سعادت کے لیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ میں جو ہے نا دبئی تقریباً لوگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں جاپان گیا ہوں. جاپان میں 2018-19 میں جاپان گیا تھا. تو جاپان بڑی خوبصورت جگہ ہے. جاپان بہت ہم سے میرے خیال میں کوئی 100-200 سال آگے ہوگا. ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا کمپیریزن کریں گے؟ کمپیریزن نہیں ہے، وہ بیسیکلی کلچر ان کا ان کے حساب سے اچھا ہے. ان کے حساب سے اچھا ہے. کام لوگ ہیں، مٹے ہوئے لوگ ہیں. ہاں، اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. اور اخلاق ان کا میرے خیال میں ہم سے بہت بہت آگے ہے. اور آرگنائزڈ ہیں، بہت آرگنائزڈ ہیں، ویل بیہیوڈ ہیں. اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو میل جول ہے، جو ان کا وہ کام کرنے کا طریقہ کار ہے بڑا اچھا ہے. اور وہ لوگوں کو وہ کرتے ہیں. تو پھر ایڈوانس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ انتہا کی جو بلندی ہوتی ہے نا وہاں پہ ہے. وہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے دیکھیں وہاں پہ زلزلے بھی آتے ہیں تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بم بھی گرا. تو میں ہیروشیما بھی گیا تھا الحمدللہ. تو وہاں پہ جا کے ان کا جو نیشنل پارک ہے وہ بھی دیکھا وہاں. تو باقی یہ فار ایسٹ والے کچھ یہ کنٹریز بھی اس طرح وزٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ابھی میں اسی سال ابھی میں گیا تھا، یہ 2-3 مہینے پہلے ٹرکی گیا تھا بچوں کے ساتھ. تو وہاں اچھا ملک ہے. ہاں تو زبردست ہے الحمدللہ. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی تو ایک ہی ہے، بینگ اے مسلم. اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی آئیڈیل پرسنالٹی. باقی کس کو آپ کہیں گے؟ آپ باقی آئیڈیل ہو نہیں سکتا اصل میں نا. آپ کوشش بھی کریں نا، یہ کوئی وہ جواب بھی نہیں ہے. ویسے تو جی آپ بہت زیادہ بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ گزرے ہیں. تو اگر آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ان سے زیادہ آپ کسی کو آئیڈیلائز کر نہیں سکتے اصل میں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو آپ بہت سارے نام ہیں آپ لیتے رہیں، بزنس میں لیتے رہیں یا سیاست میں لیتے رہیں، پولیٹکس ہے، بزنس ہے آپ کا، باقی چیزیں ہیں. تو وہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. لیکن اگر آئیڈیل کی بات کرتے تو وہ ایک ہی شخصیت ہیں جی. ان کے بعد جو نا کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں. اگر آپ نے اگر تجارت کرنی ہے، ایز اے بزنس مین بات کر رہا ہوں، تجارت کرنی ہے تو ان کے اصولوں پہ تجارت کریں آپ.
آپ دیکھیں کیسے آپ ترقی کرتے ہیں, کس طرح آپ سکون ملتا ہے آپ کو. اگر آپ مثال کے طور پہ گھر میں آ جاتے ہیں ایز اے ہسبینڈ ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں, آپ ایز اے مثال کے طور پر جج ہیں تو ان کو دیکھ لیں, آپ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پہ آپ ان کو آئیڈیلائز نہیں کر سکتے, کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں. بالکل ایسا. تو بینگ اے مسلم بھی اور ویسے بھی اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو میرے لیے تو وہی ہے. سبحان اللہ. جناب آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, بہاولپور کی عوام کو ایز اے بزنس مین اپنے ٹاؤنز کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی میرے خیال میں بہت ساری چیزیں میں نے کور کر دی ہیں. باقی یہ ہے کہ جتنے ہمارے الحمدللہ پروجیکٹس ہیں وہ ویل ٹو ڈو پروجیکٹس ہیں, سارے الحمدللہ بڑے آرگنائزڈ ہیں اور ہم ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں کو. تو الحمدللہ ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے اور اب بھی ہماری جو پوری کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو ڈیلیور کریں. تو ہمارے جو پروجیکٹس کی جو, اور تو میں کچھ نہیں کہوں گا, ایک تو آن ٹائم ہماری کوشش ہے ڈیلیورنس, اور اس میں فیسلٹیز اور معیار وہ ہم الحمدللہ اس کو برقرار رکھا ہوا ہے, کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کو برقرار رکھا جائے. تو میری یہ آپ کے توسط سے لوگوں سے وہ ہوگی کہ آپ آئیں ہمارے پروجیکٹس میں انویسٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور اس کا جو ہے نا آپ کو اچھا فروٹ ملے گا, آپ کو اچھا اس میں پروفیٹیبلٹی بہتر آپ کو ملے گی انشاءاللہ, کیونکہ جہاں پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ پروفیٹیبلٹی اپنے آپ ہی بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسا. تو یہ ہے جی لاسٹ. بہت شکریہ سر, نائس ٹاکنگ ٹو یو, گاڈ بلیس یو. تھینک یو. تھینک یو, آپ کا شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.